अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। खुशखबरी से आज के दिन का आगाज़ करते हैं क्योंकि आज आम तातील भी है और कल ही इसका ऐलान किया गया। इकबाल डे भी मना रहे हैं और बहैसियत कौम इस खुशी को जो चीज़ दोबाला करती है वो है पाकिस्तानी टीम की जीत बमुकाबला न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में पाकिस्तान ने कि मार्का अपने नाम किया। नाजरीन, अब इसके बाद हम क्वालिफाई हो जाते हैं और अगर फाइनल जो भारत का अब इसके बाद अगला मैच है विद इंग्लैंड, उसमें फैसला ये होगा कि अगली कौन सी क्वालिफाइंग टीम होगी। और अगर ऐसा हो तो अब जो संडे आने वाला है उस दिन फाइनल भी एक्सपेक्टेड है और ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों फाइनल में। नाज़रीन, 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने अपने नाम किया जनाब इमरान खान साहब की कप्तानशिप के अंडर, तो ये वैसे तो नाज़रीन को हम दिखाते चलें, तमाम इतराफ़ से बड़ा अच्छा लगा कि ख्वाह वो इमरान खान साहब हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज़ साहिबा हों, तमाम ने टीम की जीत पर मुबारकबाद दी। DGISPR की तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने भी मुबारकबाद टीम को पेश की। लेकिन नाज़रीन, 92 और अभी 2022 के वर्ल्ड कप में बड़ी सारी मुमासलत लोग ढूंढने मजबूर हो गए हैं। ये ट्वीट्स आप नाज़रीन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो क्रिकेट की वेबसाइट्स हैं और जो क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं वो ये सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हुए नज़र आते हैं कि जैसे कि हमारा इस दफ़ा भी तकरीबन बिल्कुल 11th मिनट पे 11th आवर पे पाकिस्तान क्वालिफाई हुआ फाइनल्स के लिए। फिर ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत, ये भी एक मुमासलत है। जैसे आप देख सकते हैं ये इन्होंने कुछ मुमासलत हैं जो कि 92 और 2022 के वर्ल्ड कप में इक्वेट की हैं। इस हिसाब से नाजरीन इंशाअल्लाह पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और जो चीज़ इस वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद और 92 के वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद हुई वो थी जनाब इमरान खान साहब की एक राइज, और वो बहैसियत फिलैंथ्रोपिस्ट, बहैसियत प्लेयर और फिर इवेंचुअली 96 में बहैसियत सियासतदान भी उन्होंने उसी तरह से राइज किया और अपनी बाकायदा एक्टिव पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। चैरिटेबल एतराफ़ से भी ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने अपने लिए एक जगह बनाई। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम अमूर पे हम आज बात करेंगे जो सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ की जा रही हैं। क्या इमरान खान साहब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी उन्होंने, क्योंकि आज अपनी ट्वीट में भी बाबर आजम साहब को भी कप्तान को मुबारकबाद दी है। किसी और ट्वीट में कप्तान का जिक्र नहीं है, लेकिन खान साहब की ट्वीट में कप्तान का भी जिक्र है। उनके नीचे जो ट्वीट्स की कमेंट्स हैं उसमें लोग यही कह रहे हैं कि जी फिर बाबर आजम साहब कब बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग रेवलेशंस हैं जो कि आज के इस खेल के बाद सामने आई। लेकिन नाजरीन, जो पॉलिटिकल महाज है उसमें हम लोग उतने ही पोलराइज्ड और डिवाइडेड नजर आते हैं। आज की इत्तलात अगर साथ ही शामिल गुफ्तगू करें तो एक अच्छा ओमन इसमें यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश की है कि इन तमाम मामलात का पता लगाया जाए। अरशद शरीफ शहीद की शहादत, उनकी असैसिनेशन और साथ साथ इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के जो इफ्स एंड बट्स हैं और जो एक ये बहुत क्वागमायर है, इसका पता लगवाया जाए कि ये इसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हुए नजर आते हैं, कहाँ पर रुकावटें मौजूद हैं और ये किसके कहने पर ये दोनों काम हुए। तो ये एक अच्छा ओमन ज़रूर है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एज वी स्पीक इजिप्ट से लंदन जा चुके हैं और जब उनसे पूछा गया कि वज़ीर आज़म से जो सवाल हुआ वहाँ पर एक सहाफ़ी ने किया वो था आर्मी चीफ की तौसी के हवाले से, तो उन्होंने जवाब कुछ ऐसा दिया जो कि हम आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम सुनाएंगे और उस पर तबसरे भी लेंगे। तो क्या ये इंप्रेशन लिया जाए कि अभी भी फैसले मुशावरत से वो अपने बड़े भाई और PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ साहब के साथ ही कर रहे हैं बहैसियत प्राइम मिनिस्टर? क्या वो अकेले नहीं है अपनी फैसला साजी में? एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान साहब पर भी कड़ी तनकीद हो रही है कि पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके टाइम पर जो भी धरने होते थे उसके ऊपर तो वो बरमला उसकी मुखालफत करते हुए नजर आते थे। वो बुराइयां बताते थे और वो मुश्किलात बताते थे जिनसे आवाम दो चार हो रही है। खान साहब के भी अभी जो उनके धरने हैं और जो रास्तों में रुकावटें हैं उनसे भी आवाम उसी तरह से मुश्किलात का दो चार हो रही हैं। कुछ बहुत वाकयात भी हो चुके हैं, वो कुछ भी हम आपको ट्वीट्स नाजरीन विद द पैसेज ऑफ प्रोग्राम सुनाएंगे। पहले मैं फ़ौरन अपने गेस्ट का रुख करती हूँ और तमाम मामलात उनकी जानिब ले जाती हूँ। मुझे इस बहुत अहम और नीड ऑफ द आवर गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब। वफाकी वज़ीर हैं आप, PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम एतबार से गवर्नमेंट और PMLN का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद राना साहब। नाजरीन, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर और PTI के स्टॉलवर्ट, PTI का मौक़िफ़ तमाम अमूर पे हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर साहब। और नाजरीन, जनाब आरिफ चौधरी तमाम मामले पर लीगल एक्सपर्टीज़ और लीगल ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और जुड़े हुए हैं पूरी बहस में। वेलकम ऑन बोर्ड आरिफ साहब, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ राना तनवीर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। इमरान खान साहब की आज भी एक बड़ी
تہلکہ خیز ٹویٹ اب سے کچھ دیر پہلے آ چکی ہے. وہ کہتے ہیں وہ اگلے فوجی افسر کا نام بھی لے لیں گے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کیا ڈسکنیکٹڈ, کیونکہ آپ کے مخالفین یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی ایک ڈسکنیکٹ ہے پرائم منسٹر کا ود دا میٹرز ان دا کنٹری, کیونکہ ابھی بھی وہ ملک سے باہر ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کے حوالے سے, جو انہوں نے جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں, پھر آپ اس پہ فرمائیے گا اپنا جواب. صاحب کیا کہیں گے, آج آپ کی میاں صاحب سے میٹنگ ہونے جا رہی ہے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. آیا ہوں اپنے میرے بڑے بھائی ہیں, میری فیملی ہے, میں ان کو ملنے آیا ہوں اور ان سے ظاہر ہے کہ اپنا بڑے عرصے بعد میں مل رہا ہوں بچوں کو, بڑے میاں صاحب کو. جی بیٹھ کے جو ایک خاندان جب بیٹھتا ہے تو پھر گپ شپ مارتا ہے. جی رانا تنویر صاحب, خاندان جب بیٹھتا ہے تو گپ شپ مارتا ہے, اسی گپ شپ کے دوران یہ بڑے بڑے فیصلے بھی ہوں گے سر؟ دیکھیں مونا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تو کوئی ڈکی چھکی بات نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے سپریمو ہیں اور ان کی جو گائیڈنس ہے اور ان کی طرف سے ہمیں جو ان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, لمبی ان کی سیاست میں ایک اننگ ہے اور بڑے تجربہ کار ہیں, ان سے جو مشاورت ہم کرتے رہتے ہیں اور ان سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں. نیچرلی وہ جو شہباز صاحب نے کہا ہے وہ گیا تو یہی ہے کہ میں بڑی دیر ہوگی اپنی فیملی کو مل کے آؤں, لیکن جب ملیں گے تو سیاسی معاملات بالکل ڈسکس ہوں گے, جو پاکستان میں سچویشن ہے پولیٹیکل سچویشن, اور اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. اور جو اہم فیصلے ہیں یہ اس نومبر کے مہینے کے حوالے سے یقینی طور پہ وہ بھی زیر غور آئیں گے اور زیر بحث وہ باتیں آئیں گی. اور وہاں سے جب وہ آئیں گے تو میرا حال ان کو تھوڑا سا ادھر سے بھی جو گائیڈنس ہے یا ان کے تجربے کے بنا پہ اپنی ان کا انپٹ ہے وہ مل چکا ہوگا. وہ آ کے اگلے ہفتے میں وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ فیصلے کر سکیں, یا سیاسی طور پہ جو ٹرمائل جس کا آپ بات کر رہے ہیں یا جس طرح ادھر مچا ہوا ہے ادھر پاکستان میں, اس کے متعلق فیصلے کیے جا سکیں. میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کوئی عجیب سا لگے کہ وہاں پہ رانا صاحب آپ کے مخالفین سر یہ کرتے ہیں, ان کی طرف سے یہ تنقید آپ کی طرف آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر سنس اے لانگ وائل وہ ملک سے باہر ہیں, اس سے پہلے وہ چین گئے تھے, ایک بہت ایکسٹریویگنٹ ان کے ساتھ پورا انٹوراج تھا, پھر اب وہ ایجپٹ گئے ہیں, پھر وہاں سے بھی وہ لنڈن چلے گئے ہیں. کیا یہ ڈسکنیکٹ کا تاثر فار دا پرائم منسٹر یہ درست ہے آپ کی مخالفین کی طرف سے جو کہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں, مخالفین تو میرا حال ہے کتنا بھی پروڈکٹیو بات ہو, کتنی بھی اہم بات ہو, ٹور کتنا بھی سینسٹیو ہو, کتنی وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہو, تو اس میں تو کوئی نہ کوئی وہ چیز کا بات کرتے رہتے ہیں. اور وہ ایک مخالفین کا کام ہی ہے گویا یہ کہ مخالفت کرنا, تو وہ وہی کر رہے ہیں. سیاست میں تو یہ جو بھی آپ کریں گے, آپ ابھی آپ بات کر رہے تھے میں ٹویٹ یا عمران خان کی وہ جو سٹانس ہے مختلف حوالوں سے, چاہے وہ دھرنے ہوں, چاہے لانگ مارچ ہو, چاہے باقی معاملات بھی, آپ اٹ از اے لانگ سیریز آف دیر یو ٹرنز کی دراصل آپ گویا یہ کہ آپ ان کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ جی یو ٹرنز ٹھیک ہے. چائنا جانا, ان کا کسی جگہ جانا تو ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ جہاز میں بھی وہ کنیکٹ ہوتا ہے, وہ ہر جگہ فیصلے وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں, اور ڈے ٹو ڈے اور سیکنڈ میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ رانا صاحب, یہ معاملہ میں ذرا آگے بڑھاتی ہوں. آپ نے بھی کچھ پرانے بیانات کا ذکر ہے, ڈاکٹر درانی سے یہ معاملہ پوچھتی ہوں اور کچھ ان کو پرانے بیانات بھی سناتی ہوں جو کہ ویسے تو سوشل میڈیا پہ 2-3 روز سے چل رہے ہیں, لیکن درانی صاحب سے وہ سنا کے ان سے اب میں عرض کرتی ہوں کہ واٹ ڈز خان صاحب have to say now about those old statements after a break. ویلکم بیک ناظرین. افتخار درانی صاحب, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں خان صاحب کے بیانات بطور پرائم منسٹر جب وہ اپنے دور میں ہونے والے احتجاج اور راستے بلاک اور بندشوں کے حوالے سے جو بات کرتے تھے, یہ سنیے گا. پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی. اس سے جو عوام کو نقصان ہوا, اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے, بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں ان میں اموات ہوئی. کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس سے تکلیف پہنچتی ہے.
جی درانی صاحب اسٹریٹ ٹو یو، کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں یہ باتیں اب کوئی آج کے دن بھی کوئی مختلف نہیں ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو درانی صاحب نے جو رانا صاحب نے جو ابھی اس سے پہلے بات کی، وہ اس کے بارے میں بھی ذرا فرما دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کی تقرری جو مرضی کوئی کرے، مطلب ظاہر ہے چیف پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. تحریک انصاف کا اور عمران خان کا جتنی بھی ایک سٹینڈرڈ پوزیشن رہی ہے، وہ ہر بندے کا آئین پاکستان نے احتجاج کرنے کا ان کو حق دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے تحریک انصاف کی. ہمارے دور میں 4 دھرنے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہوا. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دکھا دی ہے. مسلم لیگ نواز بھی آتی رہی ہے، فضل الرحمان بھی آیا ہے، اس کے بعد لبیک بھی آئی ہے، اور آخری دھرنا جو تھا وہ گورنمنٹ جانے سے کچھ دن پہلے تھا، جس میں بلاول آیا، وہ ڈی چوک آیا ہوا تھا. تو ہم نے تو کبھی کسی کو منع نہیں کیا، بلکہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. میں یہ بتاتا چلوں کہ مہنگائی مارچ تھا وہ. جی مہنگائی ابھی جو ہے، ابھی تو مہنگائی ہے ہی نہیں، ابھی تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں نا، اس لیے ابھی مہنگائی نہیں ہے. جب لبیک کا دھرنا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے چیف کمشنر کو عامر احمد علی صاحب کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سردی ہے، ان کو رضائیاں دیں اور ان کھانے کا انتظام کریں. یہ ہوتا ہے احساس جب آپ عوام کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے عوام کے جو ہے خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو ملے گا جس طرح کہ رانا ثناء ہے، بل ان دی چائنا شاپ، جو کہ لوگوں کو دھمکیاں دے گا، سر کچلنے کی بات کرے گا. اس حکومت نے تو پیڈ اشتہار چلائے کہ یہ فتنہ اور فساد ہے. یہ مونا کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ ایک جمہوری جو ہے پارٹی جو کہ جس کا مطلب کہ ہم 44 مہینے حکومت میں رہے ہوئے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے اشتہار چلانا شروع کر دیے. پھر یہ خود بیٹھ کے کہتا ہے جی ہم سر کو چل دیں گے، یہ فتنہ، یہ فساد ہے. پھر یہ ایجنڈا ٹو کرتے رہے ہیں عمران خان کے خلاف کہ جی وہ جو ہے مذہبی جو ہے انہوں نے کوئی بلاسفیمس کانٹینٹ انہوں نے بول دیا ہے. یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ رانا صاحب کی پارٹی کس طرف کو جانا چاہ رہی ہے اور کیا پروف کرنا چاہ رہی ہے. اچھا الحمدللہ اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے، عمران خان کا گراف اوپر سے اوپر جاتا رہا. ہر چیز جو یہ بولتے رہے اس کے الٹا لوگ کھڑے ہوتے رہے. آج بھی جو ہے مونا احتجاج اس چیز کا ہے، لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم، اس کو 4 گولیاں لگی ہیں، وہ مدعی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں. میرا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان لیکن آ گیا ہے کہ مدعی جو زندہ ہے. راستوں کی بندش ہے سر، وہ تو عام لوگوں کی ہو رہی ہے نا. یہ بات تو ہے درست کہ انہوں نے تو کچھ نہیں بگاڑا نا خان صاحب کا، نہ خدا نہ خواستہ انہوں نے حملہ کیا ہے خان صاحب پہ، بلکہ کافی ان میں سے خان صاحب کے الٹا فین ہوں گے اور خود بڑے تشویش میں ہوں گے خان صاحب کے اوپر حملے پہ. تو جو مشکلات ہو رہی ہیں وہ تو عام شہری کے لیے ہے، کسی حملہ آور کے لیے نہیں ہے، کسی ادارے کے لیے نہیں ہے. صرف the sufferer is the common citizen at the end of the day. تو یہ انقلاب عوام لے کے آتی ہے کہ ادارے لے کے آتے ہیں؟ آج تک کسی بیوروکریٹ نے تو انقلاب دنیا میں نہیں لے کے آیا. یہی عوام ہوتی ہے جو کھڑی ہوتی ہے. جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جو ہے وہ لوگ مسلسل جدوجہد کرتے رہتے ہیں. آج ایک سابق وزیر اعظم جو کہ مدعی ہے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ اس کا رائٹ آپ نے چھین لیا انڈر دی آئین. جس آئین کو ریفر کر رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی آئین میں یہ نہیں ہوتا. آئین میں عمران خان کا حق ہے کہ وہ نامینیٹ کرتے لوگوں کے خلاف FIR کرے. اس لیے عمران خان نے کہا جی پنجاب پولیس کس کے احکامات پہ کام کر رہی ہے. آپ نے آئینی حق چھین لیا. دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مدعی جس کو نامینیٹ کر رہا ہو اس کے خلاف FIR نہ ہو، اور جو مجرم ہے جس کے اوپر نامینیشن ہوئی ہے اس بندے کے کہنے پہ ہو. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ واقعہ ہو چکا ہے. اور خان صاحب تو ابھی وہ ایک نام ہضم نہیں ہو رہا سر، ایک نام ہضم نہیں ہو رہا. خان صاحب کہہ رہے ہیں دوسرا نام بھی میرے پاس ہے. اس کے اوپر ذرا آپ کچھ مزید ریویل اور سپل کیجئے گا بینز. جی لیکن میں عارف صاحب کی طرف چلی جاؤں. پہلے میں اس پہ کمپلیٹ کر لوں. جی دیکھیں جی، اس ملک میں لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا، آج تک نہیں پتہ چلا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا یہاں پہ شہادت ہوئی ہے، وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ لے کے آئے ہوئے یہاں پہ. ہمارے ملک میں برش سائٹ کرنا بہترین ہے. ٹھیک ہے جی، آپ برش سائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں یہ تو خیر ہے، یہ تو ایک بدقسمت روایت ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں. Let's call spade a spade. Confront the reality. حقیقت میں کا سامنا خان صاحب کریں، کی سر نہ چھپائیں. جی ایسے ہی ہے عارف صاحب، آپ قانونی طور پر یہ تمام پیچیدگی اور معاملہ کیسے دیکھتے ہیں؟ پرائم منسٹر نے بھی ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اب سپریم کورٹ کو آپ کے ویو میں نمبر 1 کرنا کیا چاہیے، اور نمبر 2 آپ کی اطلاعات یا آپ کی نالج کے حساب سے سپریم کورٹ کیا واقعتاً کچھ کرنے جا رہی ہے؟ کوئی انٹرونشن، کوئی اس معاملے پہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یا بس یہ آپس میں یہ
ایڈمنسٹریشن یہ چلتی رہے گی اور یہ آپس میں گورنمنٹ اپوزیشن کھیلتے رہیں گے؟ بہت شکریہ مونا. میں ایک دو جملوں میں پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں آپ جیسے اینکر پرسن جو ان بائسڈ ہو کر بات کریں مشکل سے ملتے ہیں. پولرائزیشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ اینکر پرسن جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی کا ایجنڈا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی لیے بہت مشکلات آتی ہیں ایون گفتگو کرتے ہوئے. آگے بات جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جناب اس وقت سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں، جو میں قانون کو جتنا سمجھتا ہوں اس کے مطابق میں یہ اس بات میں کہنا چاہوں گا، اور اس پہ اختلاف کوئی نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب سے لے کر عام وکلاء تک سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس فریق کا حق ہے جو مدعی ہے، جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا ایک بنیادی حق ہے اور یہ اسے قانون نے دیا ہے. سیکشن 154 اب میرے خیال ہر عام پاکستانی کو بھی اس کا پتہ ہوگا، اور اس میں کسی کا بھی نام وہ لینا چاہے اسے حق حاصل ہے مدعی کو کہ وہ یہ کہے کہ جناب میرا فلاں ملزم ہے، اور اس کے بعد اس میں کوئی کسی طرح کی ترمیم یا کوئی حق و حذف وہ کر نہیں سکتا ایف آئی آر لکھنے والا جس کی یہ ذمہ داری ہے. یعنی کہ وہ تمام ناموں کا اندراج ہو جانا چاہیے سر، قانونی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے نام بھی ایف آئی آر میں ڈال دیں. یہ قانون سن لیں، جی نہیں نہ صرف یہ کہ یہ قانونی بلکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے لا کی کہ جو وہ بیان دے رہا ہے اس میں ایف آئی آر میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پولیس والے کا، اس نے وربیٹم یعنی وہ بات لکھ دینی ہے کہ یہ میرے پاس درخواست آئی ہے یا یہ بیان ہے، اور اس طرح، اور اس میں ساری بات وہ لکھے گا جو وہ مدعی کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ ٹو پٹ یعنی لا انٹو موشن، یعنی قانون کو حرکت میں لانے کے لیے ایف آئی آر. اور اسی وجہ سے پھر اس کے بعد کئی لوگوں کا میڈیکل لیگل ہوتا ہے جو زندہ ہے، اور جو فوت ہو گئے اس میں یعنی قتل ہو گئے ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، موقع پہ خون آلود مٹی دی جاتی ہے، ساری تفتیش جو ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے اس دن کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادتیں ضائع کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شہادتیں ضائع کر دی جائے، اور شہادتیں اب تک ضائع ہو بھی چکی ہیں. یعنی یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ قانون بھی اس چیز سے ان کو بھی پتہ ہے، ان کی نالج میں یہ بات ہے، دے آر کوگنیزنٹ آف دس. میں آپ کو ایک عرض کروں، جب پہلے دن سے میں نے یہ بات کی نا تو بہت سارے لوگوں نے کہا، ایک بلکہ سابق پولیس آفیسر بھی میرے کلاس فیلو آئے اور انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو پولیس کی مرضی ہے، پولیس پھر سمجھاتی ہے ایف آئی آر لکھانے والے کو کہ بھئی آپ یہ نام. میں نے کہا بھئی پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایف آئی آر لکھانے والے کو پابند کرے. آل رائٹ، ہاں یعنی آپ کو بھی فون آ گیا پھر وہ لکھ رہے. اچھا ایک سیکنڈ، یہی بات مونا جب چیف جسٹس صاحب کے پاس گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بغیر کیس دیکھے صرف اس بات پہ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر اب تک کیوں درج نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایف آئی آر تو ہر صورت میں درج ہونا لازمی ہے وقوعے کی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق کہ یہ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر لکھی گئی ہے یہ بلا جواز ہے، غیر قانونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کی مدعیت کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مدعی موجود نہ ہو، اور وہ تو ایک مجمع میں اٹیک ہوا ہے، اس میں تو مدعی ہیں. ہاں اب اس میں ایک سامنے دن دہاڑے ایک وقوع ہوا ہے، اس میں ایک شہادت ہوئی ہے، باقی زخمی ہوئے ہیں، اور جو زخمی ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورت اب رہا سپریم کورٹ کا رول، میں جلدی میں بتا دوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب بال سپریم کورٹ کی کورٹ میں آ گئی ہے، چونکہ اس کے علاوہ باقی رہا نہیں کچھ بھی. چونکہ یہ جو رانا صاحب نے کہہ دیا نا، وزیر دفاع نے، وزیر داخلہ نے، میں تو کسی کے خلاف نہیں ہوں، انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ جی ارشد شریف کا قتل جو ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح وہ پولیس کہہ رہی تھی پہلے کہ جناب. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹارگٹ کلنگ ہے تو پھر ٹارگٹ کلنگ کی تہ تک پہنچنا کس کا ہے؟ پھر وہ تو ظاہر ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے حکومت وقت کو. اس میں جو بھی ملوث ہے پھر اس تک پہنچنا پھر تو یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دو اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں نا، سسپیشن کا اظہار کر رہے ہیں رانا صاحب
ویسے یہ بات ہے کہ مردہ شخص کا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم جو حیات نہ ہو. الحمدللہ خان صاحب تو حیات ہیں ماشاءاللہ, he has survived the attack, لیکن I think in a slip of tongue پرائم منسٹر نے کہا کہ جی خان صاحب کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. I think وہ میڈیکو لیگل کہنا چاہ رہے تھے. اب آپ اندازہ کریں یہ بھی سلپ آف ٹنگ سے کہا, اور دوسری بات ہے یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے, انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا لیٹر لکھ رہے ہیں, یعنی گویا کہ آپ کوشش, اور وہی رانا صاحب سے کی غرض ہے میرا, وہاں کا آئی جی جی رانا صاحب یہ آپ کو, اور درانی صاحب نے رانا صاحب آپ کو یہ بھی گنوایا ہے کہ جو عوامی وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تو رضائیاں دیتا ہے پروٹیسٹرز کو, آپ لوگ کہتے ہیں سر کو چل دیں گے. سر درانی صاحب کو یہ لمبی بات ہو جائے گی کہ یہ جو جب سے انہوں نے پریکٹیکل یا مطلب جو کسی پوزیشن میں سیاست میں آئے ہیں تو اس وقت سے لے کے خان صاحب کا جو پولیٹیکل کریکٹر ہے وہ کس قسم کا ڈائسی ہے اور کس قسم کا وہ ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں. یہ لمبی گفتگو ہے, اگر کوئی اس سبجیکٹ پہ آپ پروگرام رکھیں تو بات ہو سکتی ہے. اٹس اے لانگ ایک اس کا ریکارڈ ہے, یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. اچھا, لیکن میں آگے بات ہوں, چودھری عارف چودھری صاحب بڑے ماہر قانون ہیں, بڑے سینئر آدمی ہیں. جس جذبات سے, جس شدومات سے وہ بات ایف آئی آر کی کر رہے ہیں, ان کا اتنا تجربہ ہے کہ ایف آئی آر روزانہ قتل و غارت ہوتی ہے, اور کوئی ایف آئی آر کس طرح کراتا ہے, کس طرح وہ غلط نام دیے جاتے ہیں, اور وہ کس طرح جا کے ان کو سارا کیس ان کا خراب ہوتا ہے جو اپنے اینگل سے دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, صرف لیگل جو انہوں نے 154 کا حوالہ دیا ہے وہاں پہ اگر یہ, کیونکہ مجھے تو میں نے لا تو کیا ہوا ہے لیکن میں پریکٹسنگ لائر تو نہیں ہوں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ لفظ ہے کہ فرسٹ آف آل اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہے ایس ایچ او وہ سیٹسفائی ہو تو فوری طور پہ وہ کرتا ہے اس کی درج, ورنہ پریلیمنری انکوائری بھی کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ چوئی صاحب بات آپ کی, اگر آپ لا پہ جائیں گے تو وہ اس کی اسپرٹ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے تھوڑی سا مجھے تو اختلاف ہے. اس کی سیٹسفیکشن کا لفظ ہے یہ, اگر ایس ایچ او کی سیٹسفیکشن, یس رائٹ, کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا ایسے ہی کوئی. لیکن دوسری بات یہ جو ہمارا کلچر ہے جو چل رہا ہے 99, چوئی صاحب آپ ذرا خاموش ہو جائیں, پھر آپ تو ماہر قانون ہیں, میں نے بات کی, آپ میرا بعد میں جواب دے دیں. آپ تو بڑے وکیل تو بڑے پیشنس ہوتا ہے ان میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارا کلچر ہے, یہ چوئی صاحب بتائیں گے 99.9% ایف آئی آر ہمارے ملک میں غلط ہوتی ہیں, اور بعد میں وہ خمیازہ لوگ بھگتے رہتا ہے جس طرح بھٹو صاحب نے بھگتا. لیکن میں اس سے آگے بات کرتا ہوں, یہ جو کلچر ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر آج اس کو پریسیڈنٹ بنا کے اگر آپ چلیں تو کوئی میرے علاقے میں, کوئی ان کے علاقے میں کوئی بات ہو, کل کو کہیں کہ جی خوشاب میں چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ یہ کام ہو گیا ہے, تو وہ ایف آئی آر دے ہیو ٹو مطلب رجسٹر ایف آئی آر. کیا ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو کہیں گے جی کیونکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے وہاں پہ یہ سازش کی ہے, جس کا لینا دینا نہیں ہے, جس کا ایک تو ہوتا ہے لینا دینا. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ سلسلہ انہوں نے چلانا ہے, باقی تو کبھی کسی کو نہیں ہوا کہ عوام کے ساتھ وہاں پہ 154 کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب ساری دنیا میدان میں اپنے اپنے اینگل سے آ رہی ہے. کہنے کو تو بڑا ہے کہ جی میں تو بالکل ان بائسڈ ہوں, میرا تو اینگل نہیں ہے, میں تو وکیل ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں سوئی اٹکی ہوتی ہے. اچھا, آپ کو یہ بات آپ نے بڑا ایکسپلیسٹلی کی ہے کہ یہ اس کے باوجود آپ کو لگا. مجھے تو پتہ ہے, تو ایک ایسے علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہوں, میری بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے, ذمہ دار ہوں, سیاستدان ہوں, مجھے تو پتہ ہے روز کیا ہوتا ہے. تو اگر یہی سلسلہ چلانا ہے تو کل کو تو پھر کوئی بھی نام کہے گا کہ جی کیونکہ میں نے. رانا صاحب میں ذرا تفصیل سے آتی ہوں, آپ نے تو ایک اینگل ایڈ آن ہوا ہے ہماری پوری بات میں کہ یہ ایف آئی آر کیا واقعی جو ان کو کہا جا رہا ہے ویسی درج کی جائے یا ایس ایچ او کی اپنی اس میں سیٹسفیکشن ضروری ہے. آفٹر اے بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل رانا تنویر صاحب نے اس کا انٹرسٹنگ ایک اینگل ایک اور بتایا. انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او کی اپنی سیٹسفیکشن ضروری ہے. اچھا, اس کے اوپر اس وقت بھی عارف چودھری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. عارف چودھری صاحب اس پہ ایک تو کوئکلی اپنا ریاکشن دے دیں, آپ کا اگر اس پہ کوئی پلٹ کے کوئی آرگیومنٹ ہے تو وہ ضرور بتائیں, پھر میں افتخار صاحب کی جانب بھی میں بڑھوں. پھر
ایس ایچ او کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. وہ جو سیٹسفیکشن کی بات ہے صرف یہ ہے کہ اگر کاگنیزیبل کیبل کیس نکلتا ہو اس انفارمیشن سے تو پھر یعنی وہ پروسیڈ کرے گا, لا کے مطابق مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دے گا. اگر قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے تو پھر وہ سمپل رپورٹ درج کرے گا. یا اس میں کہیں بھی کوئی اختیار ایس ایچ او کو نہیں دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کی حد تک یہ معاملہ جیسے رانا صاحب نے سر رانا صاحب نے 154 کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز میں 154 کی بات کر رہا ہوں جی نو چل پڑی نہیں. بات یہ ہے کہ اس کے بعد سارے اختیارات پولیس کے پاس موجود ہے کہ جب وہ کوئی شخص اگر جھوٹا مقدمہ درج کراتا ہے پولیس تفتیش کرے, اس کے خلاف 182 لگا سکتی ہے. او رائٹ جی جی اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے کہ آپ نے جی اچھا اخراج اگلے لمحے میں عرض کروں نا ایک لمحے کے لیے یہ ایف آئی آر درج کرے, اس کے رانا صاحب بھی مسکرا رہے ہیں جی جی. ہاں یہ جو ہے یہ ایسی روایت کا مسئلہ, یا تو یہ کہ رانا صاحب سیاستدان بھی ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, بڑے لانگ سٹینڈنگ پارلیمنٹیرین ہیں, بڑے ریسپیکٹیبل, تو یہ چاہیے کہ اس میں یہ آ جائے یہ بات جو کہہ رہے ہیں. لا میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اس میں کوئی ڈیلیبریشن ہو سکے یا کسی کو کوئی اختیار دیا گیا ہو کہ وہ تفتیش سے پہلے. ہاں ایف آئی اے کے مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ پہلے یعنی تفتیش کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کیس چونکہ وہ بالکل ان کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. آل رائٹ ٹھیک ہے آپ اچھا یہ بات صحیح ہے کہ اس کو پلٹ کے اگر یہ کیس غلط ثابت ہوا یا الزام جھوٹا ثابت ہوا تو جس شخص کی ایف آئی آر ہے آپ اس کو بھی اس طرح سے آپ ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. جی رانا صاحب بھی جو غلط ملزمان کیے گئے ہو وہ ڈسچارج ہو سکتے ہیں فوری طور پر. میرا ریاکشن جو ہے نا یا میرا جواب یہی ہے, میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. میں صرف یہی کہوں گا کہ جو چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں ساری چیزیں ہیں, اس کا بھی بڑا تفصیل سے جو لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر نے, جو گزارش کی ہے, ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ سے, اور یہ ڈیمانڈ بھی تھی ان کی, اور اس پہ ان کا جو ہے پی ٹی آئی کا ریئیکشن وہ بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے, یہ جو کمیشن کے لیے کہا گیا جوڈیشل کمیشن, اس کے وہ ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں, یہ اچھا کام ہے. ارشد شریف صاحب کے متعلق ساری ڈیٹیل میں بات انہوں نے اس سے کر دی ہے, تو ان کی والدہ کی بھی یہی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کرے. تو میرا اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو انتظار کریں, اور یہ جب آ جاتا ہے لیکن سر ظاہر سوالات تو اپنی جگہ موجود ہے رانا صاحب, کیونکہ ارشد شریف صاحب کی والدہ بھی ہائی کورٹ بھی گئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور انہوں نے کہا تھا ان کی تو بیٹے کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ پمز اسپتال نہیں دے رہا, اس میں بھی بے وجہ کے ڈیلیز ایک آ رہے ہیں. افتخار درانی صاحب, خان صاحب نے برملا کہا ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت, پوچھنا چاہتا ہوں پولیس کون کنٹرول کر رہا ہے, لیکن مطلب کیا میں آپ سے بڑے ایکسپلیسٹلی یہ بات میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب, obviously پولیس کے آئی جی کبھی بھی چیف منسٹر کے یا چیف سیکریٹری کے آرڈرز کو تو ڈیفائی نہیں کر سکتے, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو چیف منسٹر یا چیف سیکریٹری کی بھی ایک کنائیونس موجود ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں؟ درانی صاحب کہہ رہا ہوں یہ بہت لمبی گفتگو ہے, اور پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے آرڈر لیے جاتے ہیں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس میں بظاہر جو لگ رہا ہے وہ ایک آرمی آفیسر جو میجر جنرل فیصل کا نام تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کو کنسرن تھا. اور ایک مجھے بتائیں مونا, یہ ہمارے بڑے دونوں سینئر ہمارے ہیں, میرے بڑے ہیں, ایک سرکاری افسر جو ہے وہ نہ کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سوائے اس کی پوسٹنگ کے؟ اچھا فیڈرل گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ میں لینا نہیں چاہ رہی ہوں, فیڈرل گورنمنٹ نے پوسٹ کیا ہوا ہے. اچھا معطل ہوئے ہوئے, مزے کی بات ہے, معطل ہوئے ہوئے افسر آج جو پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے, سی سی پی او, معطل ہوئے ہوئے سی سی پی او اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے سر آپ کے. اچھا نہیں مجھے بتائیں, آئین پاکستان کے تحت وزیر اعظم پاکستان ایک نااہل شخص کے پاس گیا ہوا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی گفتگو ایکسٹینشن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے, وہ بھی آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے کون سا پروگرام کر دیا اس کے اوپر کہ جی آئین پاکستان ہے؟ یہاں پہ مونا ایک چیز جو ہے نا, یہ رانا صاحب ماشاءاللہ کئی دفعہ وزیر رہے ہوئے ہیں, ہمارے قانون میں جو ہے نا جو رولز ہیں ایک بڑا سخم ہے. آپ جب چاہیں شیل کو میں کنورٹ کر دیں, میں کو شیل کر دیں, جس کا آپ نے احتساب کرنا ہے اس کو شیل کر دیں, جس کو بچانا ہے اس کو میں کر دیں.
یہاں پہ وہ کہتا رہا وزیر اعلیٰ نا, اس نے کہا جی میں نے نہیں کرنا, میں نہیں کر سکتا. آپ وہ کہتا ہے جس مرضی افسر کو بلا لیں وہ نہیں کرے گا. ابھی بتائیں مجھے مونا عالم اس سے پوچھ لے جا کے پروگرام پہ کہ جی آپ کیوں نہیں کرتے ہیں, اور آپ کو کون کہہ رہا ہے. یہ تو نیچرلی دیکھیں یہ گفتگو ٹی وی میں بڑی اچھی لگتی ہے, بٹ فیکچولی جب آپ کی ڈسوبیڈینس آ جاتی ہے پورے سول پروسیجر میں یا آپ کے رولز میں, قوانین میں, آپ کے رول آف بزنس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی انکوائری کر دیں. یہاں پہ بڑے بڑے افسروں کے خلاف انکوائری. اچھا دورانی صاحب ایک اور بات میں آپ سے میں عرض کر پاؤں, اگر میں یہ جواب میں مانگتی ہوں رانا صاحب سے, آپ ڈسکوالیفیکیشن کا ایک جو نقطہ نظر ہے وہ آپ لے آئے ہیں نواز شریف صاحب کی کہ جی کیا ان سے کنسلٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں, لیکن اس کا ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے, کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی یہ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں تو وہ سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے. اچھا میں واؤچ کرتا ہوں. جی دورانی صاحب آپ پلیز کمپلیٹ کر لیں, میں رانا صاحب آپ کی اجازت سے آپ کی طرف میں آتی ہوں اس بات پہ. جی میں واؤچ کرتا ہوں, میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, اگر آپ کے پروڈیوسر کو دکھا سکتے ہیں, وہ ایگزیکٹ بلٹ شاٹس ہیں. ہمارے اوپر کوئی قتل مقاتلے پہلے نہیں ہوئے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان نے پوری سینئر لیڈرشپ کو پریزنٹیشن دی ہوئی ہے, ٹیبیا بون کی بھی جہاں پہ لگا ہوا ہے, لیفٹ لیگ میں بھی لگی ہوئی ہے, وہ نظر آ رہی ہے, اس کے ایکس رے میں نظر آ رہی ہے. پھر ان کو جو مین آرٹری ہے جو آپ کی جس سے بلڈ ضائع ہوتا ہے, اس سے بالکل انچوں سے 2 گولیاں بچی ہوئی ہیں. ابھی ایشو یہ ہے کہ ایک بندے کو گولی لگی ہے, 11 بندوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, ایک بندہ شہید ہوا ہے. اس میں 2 رائے کیا ہے؟ یہ انسینسٹیوٹی ہے. یہ ایک انسان جس نے 14 قتل ماڈل ٹاؤن کے کرائے ہوئے ہیں, 100 بندے زخمی کیے ہوئے ہیں, وہ ایسا ہی بیان دے گا, اس کے دل میں درد نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے ہمیشہ سیاست میں طاقت کا استعمال کیا ہوا ہے. وہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, ناجائز استعمال کرتا ہے. اس کی گفتگو سنیں, وہ وزیر داخلہ اس ملک کا, اس نے شہریوں کو تحفظ دینا ہے. کوئی دنیا کا وزیر خارجہ یہ گفتگو کر سکتا ہے؟ سر کچل لو جی اس کا. یہ فتنہ ہے, اس فساد سے جان چھڑانی ہے. ہم نے یہ کبھی وزیر داخلہ گفتگو نہیں کرتے. میں تو حیران ہوں, اور ٹی وی پہ آپ اسپیس بھی دے دیتے ہیں ان کو. یہ کہیں یہ بیسیکلی ساری کی ساری یہ انسائٹمنٹ میں آتی ہے مونا, پبلک انسائٹمنٹ میں. ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے. رانا صاحب آپ کی طرف پلیز یہ بتائیے گا, ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے جو ایک ریاکشن دیا ہے, ریاکٹ کیا ہے دورانی صاحب نے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ وہ کہتے ہیں یہ شوبھا دیتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر کو اس قسم کے بیانات دینا؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں, یہ ڈسکوالیفیکیشن کا نقطہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیا ایک ڈسکوالیفائڈ شخص سے کنسلٹیشن ہو سکتی ہے اتنی اہم تقرری کی؟ پہلے تو جو آپ انٹیریئر منسٹر کی بات کیا دورانی صاحب نے, میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل انٹیریئر منسٹر کا ایک فرض ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے, جان و مال کا تحفظ کرے جو چاہیے. جب آپ پوٹینشیل گورنمنٹس کی سپورٹ سے آپ حملہ کریں گے, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے, آپ آگ لگائیں گے, آپ ٹائر جلائیں گے, آپ روڈ بلاک کریں گے, آپ گاڑیاں توڑیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے کہ وہ متمنا کریں, وہ انتباہ دیں اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے وہ ریلائز کرائیں کہ یہ قانون اور آئین ہے اور اس میں یہ پروین ہے اور اس کے مطابق یہ ایکشن بھی ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورانی صاحب نے پہلے بات کی ہمارے لا مارچ کی, اگر کوئی پتا بھی کسی نے ہلایا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ کس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سٹنگ چیف منسٹر یا منسٹر وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور کلاشن کول لہراتے ہیں سٹنگ منسٹر کہ یہ میری بندوق ہے, میں ماروں گا جا کے. تو آپ یہ تو بغاوت ہے. میں اس پہ بڑی بات ہو سکتی, یہ تو ایک تماشا کھڑا کر دیا ہے. کوئی سینسٹیو لوگ نہیں ہیں, کوئی لا والے لوگ نہیں ہیں جو کہہ سکے خدا کے لیے ہو کیا رہا ہے ملک میں. ہاں پروٹیسٹ کریں, جلوس نکالیں, لے کے آئیں, جہاں 9 پارک میں جہاں مولانا صاحب بیٹھے تھے بیٹھے, رائٹ مطلب پرامن کریں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح ڈسکوالیفائی کرنا والے کی. دیکھیں بندہ جو بھی ہو, ہمارے جیلوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں, لوگوں کا جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ان سے ساری باتیں کرتے ہیں. اس میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. اس شخص سے نہیں کر سکتے. ڈسکوالیفائڈ بندے کا یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, وہ ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ وہ زبان پہ اپنا اپینین نہیں دے سکتے
کسی ملکی معاملات میں، یہ تو میں حیران ہوں. Alright. یہ آپ نے کہا کہ یہ کہیں بھی آئین پاکستان میں درج نہیں ہے. ظاہر ہے بہت سارے ناظرین نکات ہیں اس کے اوپر بہت کہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں بڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی. تمام حضرات کا شکریہ، آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. بناؤ.